अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुल्क में तकरीबन पौने 2 साल से हैजानी सी कैफियत दरपेश है और मुल्क में जब से इमरान खान साहब अपनी वजारत उज़्मा के मनसब से उतरे तब से लेकर आज तक एक तो महंगाई ने लोगों का जीना हराम किया, उसके बाद 9 मई के सानहे ने पूरे के पूरे पाकिस्तान में खौफो हरास फैला रखा है। अब मामला ये है कि ये सारे के सारे मामला जो हैं वो जब इकट्ठे किए जाएं तो पूरी की पूरी कौम इस वक्त जो है वो बहुत ही परेशानी की कैफियत में नज़र आती है और किसी भी एतबार से कुछ सुख का सांस या कोई अच्छी खबर जो है वो मंजर आम पे नहीं आती, चाहे वो महंगाई को लेकर हो या चाहे वो किसी भी मुल्क की तरक्की के हवाले से हो। देखा जाए तो पीछे बिजली के बिलों में कोई इतना इजाफा कर दिया गया जो कि कल भी तकरीबन 2-2.5 रुपए जो है वो बिजली के यूनिट में इजाफा करके समाही एडजस्टमेंट के नाम पे इसे बहुत ज़्यादा अवाम के जो मिडिल तबका है या मिडिल क्लास तबके के अलावा जो लोअर मिडिल क्लास तबका है उसके लिए जीना जीरन कर दिया। अब तनख्वाहें उधर की उधर, बाकी मामला उधर के उधर, ना तो अब कोई भी जो लोअर मिडिल क्लास का बच्चा या फैमिली का बंदा है, ना तो वो अपनी तनख्वाह से घर चला सकता है और ना ही पाकिस्तान में मौजूद कोई भी आम शहरी जो कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का है वो अपना आगे के फ्यूचर के हवाले से कोई एक आने की भी सेविंग कर सकता है। ये इस वक्त ये मौजूदा हालात। अब मामला ये है कि ये जब सारा सिनेरियो चलता है, फिर जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उमर अता बंदयाल, उनके हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया। मैं उसके बाद फिर ऐसे मामलात अदालत उस्मा में चलते रहे कि सारे के सारे जो फैसले थे वो या तो सियासत की नज़र होते रहे या फिर जो है वो किसी भी हवाले से कोई ऐसे फैसले नहीं आ रहे थे जिससे मुल्क का आइन बच सके। अब जो उनके उमर अता बंदयाल के हवाले से जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ आपने देखा, लेकिन उसके अलावा जो कुछ आपने नहीं देखा वो ये नहीं देखा आपने कि उमर अता बंदयाल साहब सिर्फ और सिर्फ ज़ाती प्रेशर की वजह से, चूँकि उनकी सास की एक ऑडियो लीक हो गई और फिर उसके अलावा जो उन पे मज़ीद इल्ज़ामात लगे और फिर उन्होंने जो पनामा से लेकर आपने आखिरी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल तक के फैसले थे, उस वक्त तक उन्होंने शदीद तरीन दबाव बर्दाश्त किया। अब वो बर्दाश्त करने की कोई वजूहात जो हैं वो कोई ऐसी नहीं थी कि जिस पे एक चीफ जस्टिस जो कि एक बहुत बड़ा आईनी ओहदा है वो काम करने से मुतासर हो सके। अब मैं यहाँ पे आपको वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, छोटी सी मिसाल दे के आगे बढ़ना चाहता हूँ। जब मुझे पता है कि मैं क्लीन हूँ तो मुझे अदालतों में पेश होने के लिए, हाँ, अगर अदालतें मुझे क्लीन नहीं साबित करती या उस पर कोई ऐसे आर्गूमेंट होते हैं जो मतलब जो है वो लंबे या तूल अरसे तक चलते रहते हैं, तो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन अगर मैं क्लीन हूँ तो मुझे पूरा यानी कि जो एक सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच है उसे बनाने में कोई इतराज़ नहीं हो सकता। खैर, वो जब टेन्योर चला और उसके बाद जब वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए, उसके बाद से अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बरसरे जो है इक़्तिदार हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और वो सुप्रीम कोर्ट को लीड कर रहे हैं एज़ ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से कंट्रोवर्सीज़ हैं उसमें आप ये देखें कि आज जो या कल शाम, मतलब उसे टाइम ड्यूरेशन के हवाले से, चूँकि लंदन और पाकिस्तान का टाइम मैच नहीं करता, इसलिए जो कंट्रोवर्सीज़ मियां नवाज शरीफ साहब ने कल जो सिटिंग जजेस हैं, ऑल्दो कि वो चीफ जस्टिस नहीं है, लेकिन कुछ जजेस का उन्होंने नाम लिया और फिर जो साबिक चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, फिर जनरल बाजवा साहब, फैज़ हमीद साहब, उन्होंने सबका नाम लेके और फिर मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका भी नाम लेके उन्होंने कहा जी कि ये इनकी वजह से मुल्क तबाही का शिकार हुआ।
تو بات یہ ہے کہ اب جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان پہ بہت بڑی ایک آئینی ذمہ داری جو ہے وہ ان کے سر پر ہے، اور وہ اس سے مطلب یہ میں کوئی اپنی ذاتی پرسیپشن پہ بات نہیں کر رہا، میں کوئی اپنے ذاتی انالیسس پہ بات نہیں کر رہا، یا میں اپنی کوئی ذاتی تکوں کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی کریڈٹ ان کی ماضی میں انہیں ملا وہ یقینی طور پہ کسی نہ کسی جگہ جو ہے وہ اس پہ پورا اترتے تھے تو ملا۔ اب جب ان کے خلاف ایک سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے کارروائی ہوئی، اس میں انہوں نے پیش ہوئے، ان کی عدلیہ پیش ہوتی نہیں، جو کہ میرے نزدیک یہ بہت پرانا معاملہ آتا آ رہا ہے۔ اس ایک معاملے کو فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے کہ کسی بھی اگر میرے پہ کوئی مقدمہ یا کوئی ایسا الزام ہے کہ جسے مجھے ثابت کرنا ہے کہ میں اس میں گلٹی ہوں یا نہیں ہوں، تو اس میں اگر میں بھاگ جاتا ہوں، ایون میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ اگر میں بھاگ جاتا ہوں یا میں قانون کے آگے پیش نہیں ہوتا، تو اس میں میری فیملی کی ہراسمنٹ کا کوئی بھی آئینی قانون یا قانونی قانون اویلیبل ہی نہیں ہے۔ اگر ایسے سنیریوز میں آپ دیکھیں کہ ان کی اہلیہ کو لایا گیا اور پھر 9 مئی کے کیس میں جو لوگ مطلوب تھے یا جن لوگوں کو سامنے لایا گیا ان کی جو بھاگ گئے، ان کی فیملیز کو ہراساں کرنا اور پھر اس طرح کی نیچی حرکتیں کرنا کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو عباد فاروق صاحب جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جو بچے کی ڈیتھ ہے وہ ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے جسے آپ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ لیکن خیر، اب بات ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، تو لوگوں کے اور مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کے ذہنوں میں ان کے حوالے سے کچھ متضاد اطلاعات اور رائے قائم ہے، اور وہ کچھ لوگ میری طرح کے بیوقوف لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ نون لیگ کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، لیکن یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ میں آپ کو آج بڑی ذمہ داری سے، کیونکہ اتنے عرصے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات نہیں کی، آپ لوگوں کے سامنے نہیں آیا، اور اس میں جو مین وجہ تھی، although کہ اس میں میری صحت کے حوالے سے بھی کچھ معاملات تھے، لیکن جو مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ملک میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو جب سے قاضی فائز عیسیٰ نے حلف اٹھایا ہے اپنے عہدے کا، تب سے میں تو اپنی ذات کی حد تک بہت کلیئر ہوں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ بائی بکس چلنے والے لوگ ہیں، اور بائی بکس چل کر آئین کا دفاع کرنے والا شخص قاضی فائز عیسیٰ ہے، اور یہ آج تک میری رائے ہے۔ اور میں آپ کو بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں یا ہفتوں میں جو معاملات پاکستان میں غمگیر ہوئے ہیں، اس کی پیچھے صرف ایک ریزن ہے، ایک ریزن، اور وہ ریزن ہے پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہو رہے، جس سے جو سابق چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صرف اپنے پر ذاتی دباؤ ہونے کے باعث پورا نہیں کروا پائے، اور اگر وہ پورا نہیں کروا پائے اور وہ اس پہ آرٹیکل 6 کہ جنہوں نے نہیں کروائے وہ متحمل ہوئے ہیں، تو انہیں سزائیں بھی نہیں دلوا پائے، اور نہ ہی، اور میں ٹاک شوز میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں لوگ ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی، تو بیسیکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان تو کسی کھیت کی مولی ہی نہیں صاحب۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو ہمیشہ جو ہے وہ برسر اقتدار جو جماعت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے مطلب گائیڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں، وہ اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر رہے۔ میری مرضی کے مطابق نہ تو الیکشن کمیشن کو چلنا چاہیے اور نہ ہی میری مرضی کے مطابق الیکشنز ہونے چاہیے، جو جیسے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میرا کیا کہنا ہے، آپ کا کیا کہنا ہے اہمیت نہیں رکھتا، اہمیت یہ چیز کی ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، اور آئین بڑا کیٹیگوریکل کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشنز ہوں گے، اور اگر نہیں ہوتے تو اس کے نہ ہونے کی ریزنز کو تلاش کر کے ان لوگوں کو بیسیکلی کیفر کردار تک پہنچانا ہے اور مثال قائم کرنی ہے
کہ یہ کام کیوں کر نہیں ہوا، اور وہ جو اس میں ملوث لوگ ہیں انہیں جتنی دیر تک سزاؤں سے نہیں نوازا جائے گا اتنی دیر تک ہر کوئی احمد بلوچ سے لے کر ایک عام آدمی اور عام آدمی سے لے کر وزیر اعظم اور صدر تک آئین توڑتا رہے گا۔ صدر صاحب کا جہاں پہ ذکر ہوا، ان پہ اتنا پریشر ہے یا وہ کیوں اس حوالے سے اتنی سمپل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں؟ یہ بہت ہی معنی ہے چیزیں ہیں، اور یہ یقینی طور پر انویسٹیگیشنز کو طلب کرتی ہیں، اور اگر انویسٹیگیشن نہ ہوئی تو یقین مانیے گا اگر ہم اپنے آئین کے مطابق اپنے ملک کو چلانے میں کسی بھی طریقے سے ناکام ہو گئے تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں نہ صرف بددعائیں دیں گی اور بلکہ وہ برے لفظوں میں ہمیں یاد بھی کریں گی۔ اور میں یہ بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ اپنی بات دہرا رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ٹینیور میں، جو کہ ابھی سے چند دن قبل شروع ہوا چاہتا ہے، اس کے دور میں، ان کے دور میں یہ معاملات انشاءاللہ، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں عمران خان ہوں، نواز شریف ہوں، آصف علی زرداری ہوں، کوئی بھی ہو جو خلاف آئین کام کرتا ہے اسے یقینی طور پہ سزا ملنی چاہیے، سزا ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے لوگوں سے کچھ نازیبا الفاظ بھی سن لیے اور پھر بھی وہ آئین کی بات پہ کھڑا رہا تو یقینی طور پہ اس کی کل بلے بلے ہوگی، اور بلے بلے ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان ترقی کرے گا، جو کہ بہت اہم ہے۔ اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے، آٹا چینی کا بھاؤ اس حد تک، پیٹرول کا بھاؤ اس حد تک، بجلی کا بھاؤ اس حد تک متاثر ہو چکا کہ اب لوگ شارٹ کٹس کی طرف، لوگ دوسرے غلط راستوں کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، اور جو کہ ملک کو کسی نہ کسی بڑے المیے سے جو ہے وہ دوچار کر سکتا ہے، اور یہ چیزیں آئین کی پاسداری سے رکیں گی، اور یہ آئین کی پاسداری کرواتے نظر آئیں گے آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ اور یہ اس بات میں مجھے کوئی ذرا سا بھی ابہام نہیں ہے، مطلب اپنے میں جیسے پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ اپنے کوئی ذاتی انالیسس نہیں ہے میرا، یہ ان کی پاسٹ ہسٹری ہے کہ انہوں نے ہمیشہ آئین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور آئین کے لیے، آئین کو آگے کرنے کے لیے، آئین کو بلوئے طاق رکھنے کے لیے، آئین کو ہمیشہ سپیریئر کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ کاوش کیا، اور وہ کرتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب اعلان کر چکے 21 اکتوبر کا، تو اگر وہ بھی آئیں گے تو بھی آئین چلے گا جتنی دیر تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے عہدے پر براجمان ہیں۔ انشاءاللہ امید جو ہے وہ میری طرف سے 100% ہے، اور آپ بھی امید رکھیے گا کہ پاکستان انشاءاللہ جلد اس ایک جو ہیجانی کی کیفیت ہے اسے نکلے گا، اور پاکستان انشاءاللہ پہلے بھی اسے بہت سی چیلوں نے کھایا، بہت سی جو ہیں وہ گندی نظروں نے کھایا، اور بہت سارے جو بے ایمان لوگ تھے انہوں نے بھی کھایا، تو تب بھی پاکستان کا کچھ نہیں ہوا، اب بھی پاکستان کا کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان ان چیزوں پہ سے نکلے گا، آئین کو جو ہے سپیریئر رکھتے ہوئے آگے چلے گا، تو ہی باقی ساری چیزوں کے حل نکلیں گے، ادروائز پاکستان یہیں کا یہیں کھڑا رہے گا۔ اور جو لوگ اس حوالے سے مایوس ہیں کہ پاکستان کا اب اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ضرور حافظ ہے اور اللہ ہمیشہ حافظ رہتا ہے، لیکن اگر یہ معاملات یہ سوچ رہی ہے عوام یا کچھ لوگ کہ پاکستان کا مستقبل سوائے مایوسی کے کچھ نہیں، تو وہ اپنی سوچ کو درست کر لیں۔ انشاءاللہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں بہت ساری اچھی اور مثبت چیزیں ہوتی نظر آئیں گی، اور انشاءاللہ پاکستان کا اللہ ہمیشہ حامی و ناصر رہے گا۔ احمد ریاض بلوچ کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔